अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। जलसा तो चकवाल का ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दी जा रही। पिछले 24 घंटों में इमरान खान साहब ने बात की और बड़ी एक फायरी किस्म की स्पीच की। उसके बाद अब गवर्नमेंट के रिएक्शंस आ रहे हैं। मरियम नवाज की बातें आपने सुनी, मौलाना फजल रहमान की बातें सुनी, राना सनाउल्लाह का अपना बयान था। आई मीन यू नेम इट, हर बंदा उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। और जावेद लतीफ़ साहब फेडरल मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो अभी तक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी इस पर किसी का हाथ है, वरना ये इतनी बातें नहीं कर सकता। सब कुछ चल रहा था और साथ ही फिर आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट फवाद चौधरी साहब ने कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें स्ट्राइव करना है, हमें कोशिश करनी है बैलेंस एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में, और पावर जो सी है ट्रांसफ़र होनी चाहिए अवाम को। और मैं पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, आई कॉल अपॉन देम कि लेट्स री राइट पोलिटिकल फ्रेमवर्क। एस्टैब्लिशमेंट फ्रेमवर्क रीराइट करेगी, आई थिंक ये चीज़ें तो आइन के अंदर सब कुछ है। लेट्स एग्री ऑन रूल्स ऑफ गेम। रूल्स ऑफ गेम पे भी हमें एग्री करना चाहिए, और प्रेजेंट सिस्टम फेल हो गया और हमें एक फेयर रूल्स की गेम करनी चाहिए। कल तक इमरान खान ये कह रहे थे, अगर आपने बयानिए को दोबारा सुने तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इनके बिल्कुल इनको मैं मुकाबला करूँगा, और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कहा, मैं उनका उन लोगों को भी जो इनको हमारे पे मुसल्लत कर रहे हैं। गेस्ट का मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बारी फिर चाहूँगा कि आप सुन लें वो एम्फसिस क्या था इमरान खान का। ये चोर जरदारी जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है, तो क्या आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। अपने DGISPR सर ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूँ। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मैं आज पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर X और मिस्टर Y लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो करना करो, हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी, तो चकवाल मेरी कॉल के लिए तैयार हो। कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। क्या इज दिस द बिगनिंग ऑफ द एंड गेम? इस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, रऊफ क्लासा साहब, मजहर अब्बास, और गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने भी, सीनियर लीडर PMA अपना PTI के। इनसे भी जरा इनका इंटरेस्टिंग ट्वीट है, तो उस पर बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपके ट्वीट ने आज बड़ी एक नई बहस छेड़ दी है। अभी हमने आपसे लिए, इसलिए आपसे पहले दोबारा खान साहब की स्टेटमेंट बड़ी ही जिसको कहते हैं हार्ड लाइन स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने हमें एम्फसिस दिया उस बात पे जहां उन्होंने कहा कि इनसे तो मैं मुकाबला करूंगा, जो इनके पीछे खड़े और समझते हैं कि ये मुसल्लत कर दिए जाएंगे, उनका भी मैं मुकाबला करूंगा। एंड वी नो एग्जैक्टली वो किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने आज एक ट्वीट दे मारा है जिसमें आप कह रहे हैं वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। आई कॉल अपॉन पोलिटिकल पार्टीज एंड एस्टैब्लिशमेंट, लेट्स रीराइट पोलिटिकल फ्रेमवर्क। ये बैलेंस क्या है? वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। ये कौन सा इम्बैलेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कौन जिम्मेदार है इसका? बिकॉज लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो अब कह दिया बहुत तमाशा हो गया, इनफ इज इनफ। आज आपका एक बड़ा कंसिलिएटरी सा भी आ गया है, बड़ा जिसको प्रैग्मेटिक सा ट्वीट है। क्या कोई कल चकवाल के जलसे में और दरमियान में कोई कॉल्स आ गई हैं कि आप लोग अब रीथिंक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात कुछ इस तरह की है कि देखिए पाकिस्तान में ना 1951 से जब से लियाकत अली खान की शहादत हुई, उसके बाद से फ्रेंकली पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है वो तो बहुत टिल्टेड है टुवर्ड्स अनइलेक्टेड ऑफिसर्स।
اور اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں فوج بھی شامل ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے یا کوشش کی ہے کم از کم یہ کہنے کی، کہ پہلے ایک ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان میں یا ہر جگہ کے اوپر ایک انٹیلیجنس ایجنسی اسپیشلی جو تھی نا جی، ان کی مونوپلی تھی انفارمیشن کے اوپر، اور وہ گائیڈ کرتی تھیں کہ کیا انفارمیشن ہے، فیڈ وہ کرتی تھیں، بتاتی وہ تھیں. یہ جو ایک بہت بڑا میڈیا ریولوشن آیا اور پھر یہ انٹرنیٹ ریولوشن آیا، اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن مونوپلی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اب یہ جو ماڈرن دنیا ہے، اس کے ماڈرن تقاضوں کے اوپر ہمیں اپنا جو کردار ہے اس کو بنانا چاہیے. اب دیکھیے فوج ہے، جوڈیشری ہے، یہ ہم سے تو تگڑے لوگ ہیں اور یہ ہم سے عقل مند بھی ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو لوگ جو امپورٹنٹ آفیسز پہ ہیں، یہ تو انہوں نے اس کو سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے 1951 آنورڈ جو پاکستان میں چلا ہے، اس میں تو معاملہ جو ہے وہ اب آگے نہیں چل رہا، اور اس لیے ہمیں اپنا فریم ورک سوچنا پڑے گا اور ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اس سسٹم کو. لیکن آپ جو یہ بات کر رہے ہیں a call upon political parties اور اسٹیبلشمنٹ پہ لیٹس ری رائٹ پولیٹیکل فریم ورک، آئین بڑا کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو کس زاویے سے انوائٹ کریں کہ لیٹس ری رائٹ؟ آپ تو پھر ایک ان کو جو ابھی لیجٹیمیٹ ان پہ باؤنڈریز ہیں، آپ تو ان کو انلیجٹیمیٹ پاورز دینے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو فریم ورک ری رائٹنگ میں انوالو کر رہے ہیں. یہ تو ٹوٹلی ایٹ آڈز ہے جو آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ بات جو کہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اوپر تو جو لکھا ہوا ہے نا وہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آئین میں تو جو لکھا ہوا ہے اس میں تو بڑی واضح حدود ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، سول گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. آئین میں تو ظاہر ہے نہیں لکھا ہوا کہ ممبران جو ہیں وہ ایم کے ایم والے اور بی اے پی والے پوچھیں گے جناب ہم نے آج کدھر ووٹ دینا ہے اور کل کدھر دینا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل سچویشن ہے اور ایک آئیڈیلسٹک سچویشن ہے. اب اس سچویشن کے اندر آپ نے ہم سے زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک تو وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اور پھر اس میں جو ہمارے نان الیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیں. اب یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور دیکھ لیں کہ اس کو آپ کس طرح سے ایک پریکٹیکل شیپ میں لاتے ہیں، بیکاز پھر جب آپ کا رول ہوگا، پھر آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی کرٹیسزم نہ ہو، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ ہو، دوسری طرف فیصلے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ آپ کر رہے ہیں. تو یا تو آپ فیصلوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے یا پھر آپ کرٹیسزم کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو اگر میں سمجھاؤں شاہ صاحب، اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو فواد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو باقاعدہ پالیٹکس کے اندر ایک کلیئر رول دے دیا جائے. دیکھیں پالیٹکس کے اندر اس وقت ان کا کلیئر رول نہیں ہے، اس وقت بہت زیادہ رول ہے. اب تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ذرا سوچیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے یا جو ایون جو جوڈیشری ہے انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ان کا رول بہت اوور ایکسپوزڈ ہے، اور وہ اپنی لمٹس جو قائم کی لمٹس کو تو چھوڑ ہی دیں، جو ویسے ہی لمٹس ہیں ان سے بھی بہت آگے آیا ہوا ہے. تو کیا اس کو برقرار رکھ پائیں گے ان دا نیو ریالٹیز؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ رکھ پائیں گے پھر ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کر لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت اوور ایکسپوزڈ ہے اور اس کو تھوڑا ہمیں جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں یا چیزیں ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے پریکٹیکل اپنے اگر بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہے آئین کے مطابق تو تب بھی اتنا زیادہ رول ہے، تو اگر ان کو آپ تھوڑا سا رول بھی دے دیں گے باقاعدہ طور پر پھر تو یہ رول ان کا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیفیکٹو رول بہت زیادہ ہوا ہے. ڈیجورے تو کوئی رول نہیں، لیکن ڈیفیکٹو رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نے سوچنا ہے کہ، اور انہوں نے خود سوچنا ہے کہ کیا یہ رول جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے، عمران خان صاحب کی. ہم تو سول ملٹری بیلنس کی تو بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سول ملٹری بیلنس کے اوپر بات کریں. اور پاکستان کو جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے بھی یہ جو کال. تو آپ جو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سا ڈیفیکٹو ان لمیٹڈ انوالومنٹ ہو گئی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمیٹڈ رول الاؤ کر دیا جائے. اور یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے؟ نہیں، عمران خان کی سوچ نہیں ہے، یہ تو خیر میری اپنی ٹویٹ ہے، میری ان سے ڈسکشن اس ٹویٹ کے اوپر تو ان سے نہیں ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو الٹا دیکھیں آپ. میرے خیال میں تو ان کا ڈیفیکٹو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ایک بہت ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ود ان انسٹیٹیوشن. این ڈی یو کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ ڈیبیٹ کرے اور وہ دیکھے کہ کس طرح وہ کیا کردار رکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں.
اور یہ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے کہ ان کا رول لیگلی ہے نہیں ہے اور ڈیفیکٹو رول ان کا بہت بڑا ہوا ہے. یہ تو ایک این ڈی یو لیول کے اوپر. لیکن یہ میانمار میں فارمر برما میں یہ ایکسپیریمنٹ چلا نہیں, وہاں پہ بھی یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. وہ پاکستان کو ہم بھی تو ماشاءاللہ اس وقت جو میڈیا میں حالات ہیں, آپ کے اپنے جو حالات ہیں, آپ تو اس وقت برما اور نارتھ کوریا کے قریب بھی تو ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں, ہم نے ادھر آنا ہے یا ادھر آنا ہے تاکہ اس کے مطابق پھر آگے چلیں. کیا اس قسم کی بات جو عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی باجوہ صاحب سے, جس کے بارے میں نہ ڈینائل آپ کی پارٹی نے کیا نہ فوج کا فارمل ڈینائل آیا, کیا اس میں ان لائنز پہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں, وہ میٹنگ کا تو میں کامنٹ کر نہیں سکتا, مجھے پتا نہیں. میٹنگ کی کانٹینٹس آپ کو پتا, لیکن آپ کانٹینٹ اس پہ کامنٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, میں بالکل, میں نے پہلا بھی میں نے نہیں کہا, آپ اپنے الفاظ کو میرے منہ میں ڈالیں. میں پوچھ رہا ہوں, اٹس اے جینوئن کوسچن کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیورج کہ کیا بات ہوئی ہے. نہیں, مجھے پتا نہیں ہے میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اچھا, اوکے, نہیں دیٹس فیئر انف. اور ایک کوئکلی, اب آپ کا آئے ہوئے ہیں تو آپ کا ایک فائدہ اٹھا لیں. یہ کافی آج خان صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ سیکشن 51 یہ ڈیفائی کیا جب انہوں نے ڈسکس کیا ہے. یہ جو آفیشیل سیکشن میں پڑھ رہا تھا, اس میں کس طرح شہباز شریف صاحب نے یہ کیا, کیونکہ انہوں نے کوئی سیکرٹ تو پاس نہیں کی, انہوں نے ڈسکس کی ہوں گی چیزیں نواز شریف صاحب سے. تو وہ کویسچن بالکل میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ کہ پرائم منسٹر کو ایک ایسے شخصیت سے نہیں ملنا چاہیے who is wanted by law, لیکن سیکرٹس ایکٹ کس طرح اس میں آ گیا؟ دونوں چیزیں نا, اوتھ بھی ہے اور سیکرٹ ایکٹ بھی ہے. اوتھ میں بھی بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسی بات جس کا تعلق پاکستان کی سالمیت سے ہو وہ میں کسی ایسے شخص سے ڈسکس نہیں کروں گا جس کی مجھے پرمیشن نہ ہو. اب سب سے بڑا جو آپ ایک اپائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے اہم سیکورٹی ادارے کی, اور ڈسکشن آپ ایک ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو پی او ڈبلیو ہے, سوری جو اپنا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح لنکیج کی ہے. اچھا, ایک لاسٹ کویسچن, جو خان صاحب نے بات کی کہ ایکسٹینشن دے دی جائے پریزنٹ آرمی چیف کو جب تک ارلی الیکشنز نہیں ہوتے اور ڈسپنسیشن سارا چینج نہیں ہوتا, تو اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو کیا یہ ٹائم ہوگا کہ آپ لوگ گورنمنٹ اور ایکسٹینڈڈ آرمی چیف بیٹھ کے اس فارمولا پہ بھی بات کر لیں کہ کیا ایکچوئل رول ہونا چاہیے, لمیٹڈ رول, جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو کے بجائے ڈیجورے کو ہم ذرا ٹھیک کر لیں؟ اصولی طور پہ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پچھلا لا بھی جو آپ نے پاس کیا ہے آرمی چیف والا, اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے, اور ایکچولی خود ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی اس کو ہمیں اس کا کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے الیکشن کروانا, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. مطلب انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا جی پھر آپ کیسے کرائیں گے, یہ تو ہونے والا ہے. انہوں نے کہا جی ایک ڈیفر کر لیتے ہیں جب تک 1-2 مہینے 3 مہینے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. تو ہمارا مقصد ہے الیکشن کروانا, کیونکہ دیکھیں مجھے تو فرینکلی سمجھ نہیں آتی, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے 85 سے پاکستان کی سیاست میں بڑے ہیں. اگر وہ جب یہ گئے تھے, جب انہوں نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موو واپس لے لیں اور ہم اسمبلیاں توڑ لیتے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے, اس وقت نون لیگ کو الیکشن زیادہ سوٹ کرتے تھے یا آج کرتے تھے؟ بعد میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اور انہوں نے چیف جسٹس بندیال صاحب نے پوچھا کہ الیکشن کروا لیں یا نہ کروا لیں, اس وقت سوٹ کرتے تھے یا اب کرتے ہیں؟ اور آپ سے 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد کریں گے جب لوگ پتھر لے کے لوگوں کے ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے, تب سوٹ کریں گے, کیونکہ جو اکانومی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے جو حالات جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو خیر پولیٹیکل فیصلے ان کے ہیں, دیٹس دیئر اون گریو ٹو ڈگ. لیکن آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سپیچ تھی چکوال والی, وہ ایون بائی ہز اون اسٹینڈرڈز بڑی ہی فائری سپیچ تھی, اور جو ورڈز کا چوائس بھی تھا بہت تماشا دیکھ لیا. کوئی فون کرتا ہے تم آگے سے دھمکیاں دو, تو سب نے کہا کہ ناؤ بس انف از انف, انہوں نے کہہ دیا. آج آپ کا ٹویٹ, یہ پرسیپشن امپریشن یہ مل رہا ہے اسلام آباد میں, یہی بات چل رہی ہے کہ شاید کوئی اس کے اندر ڈیلیوشڈ ہوا ہے سٹانس. کیا فیصلے اب فائنل ہو گئے ہیں؟ سپٹمبر میں آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں لانگ مارچ لے کے؟ کیونکہ آپ کے ٹویٹ نے آج ایک فضا میں تھوڑا سا کنفیوژن ڈال دیا. نہیں, ابھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس پروسیس میں ہی ہے اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جی یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی, اور جو سچویشن ہے اس کے مطابق جو ہے
وہ چیزیں اوپر نیچے جو ہیں. کیا آر یو ہوپ فل کہ جتنا پریشر آپ نے اس وقت بنا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آپ سے بات کرنے پہ مجبور ہوگی یا گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ ہٹانے پہ مجبور ہوگی؟ آپ کس پہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں فرینک، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ تک بات نہ رہے. عمران خان نے اپنی جو انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر لیں. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اظہار کریں الیکشن کروانے کا، اس کے بعد باقی چیزیں تو جو ہیں وہ بے شک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈیسائیڈ ہو جائیں. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن ہی نہیں کروانے جب تک ہم نہ جیت سکیں. یہ تو کوئی ڈیموکریسی میں نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کروانے ہی نہیں جب تک ہم نہ جیت سکیں. فواد چودھری بہت شکریہ آپ کا ہمارے سے بات دینے کا، وقت ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. شاہ جی ساری باتیں سنی آپ نے فواد چودھری صاحب کی، وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو رول بہت زیادہ بڑھ گیا، اس سے بہتر ہے لمیٹڈ رول دے دو آفیشیل کیپیسٹی میں، اور جو ان کی لنکیج ہے جتنا وہ قربت ہے ان کی عمران خان صاحب، ظاہر ہے اتنی بڑی بات تو وہ نہیں کر سکتے. میٹنگ بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کی، انہوں نے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا یہ ایک سٹیپ بیک ہے پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کے چکوال سٹانس کے بعد؟ دیکھو بھائی، آپ اس پروگرام کے اینکر ہو اور اٹ از امپولائٹ کہ ہم اس میں آپ کو لقمے دیتے یا ہم سوال کر رہے ہوتے. نہیں پلیز کیا کریں، پوچھ لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. I personally don't approve of it. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، ایک تو خبر ہمارے ہاں باقاعدہ چھپائی گئی کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا تھا، حکم صادر کیا تھا کہ ہمارے جو بھی نمایاں افراد جب ٹویٹ کریں گے تو اس کا کلیئرنگ جو اتھارٹی تھی وہ ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ ہوں. آئی وش کہ آپ ان سے یہ پوچھ لیتے کہ کیا یہ شیرین مزاری صاحبہ کی اپروول سے ٹویٹ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تو پھر ہم شاید. لیکن وہ پارٹی نے کہا کہ وہ مانیٹر والی خبر غلط ہے کہ جی ان 4 لوگوں کے اوپر شیرین مزاری کو مانیٹر بنایا. اگر وہ کہہ دیا کہتے ہیں کہ وہ خبر غلط. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنا میں ان کی بات سے اخذ کر پایا ہوں، وہ غالباً 2 یا 3 مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا، میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب چوروں اور لٹیروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے نا. آصف زرداری سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے، ایک سیاستدان ہے جس کو وہ ڈیزل کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو باہر نکالا ہے بھائی میرے امریکہ کے ساتھ مل کے. میں تو آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ چور اور لٹیرے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے نیریٹو کی نفی ہوگی نا، کہ اسی چور لٹیرے سندھ کے سب سے بڑے ڈاکو اور ڈیزل کے ساتھ بیٹھ کر وہ بندوبست اراضی جو 1951 سے 1950 کی دہائی سے یہاں آ چکا ہے وہ ری نیگوشیٹ کریں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا، وہ تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی تھنک کہ آپ کو عمران خان صاحب کی جو گیم ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو وہ بار بار وہ بھی کہہ رہے ہیں جلد از جلد الیکشن ملیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مارچ تک الیکشن ہو جائیں، وہ اپوائنٹ ہو جائیں، تو پھر چونکہ وہ انہیں یقین ہے کہ وہ اگر دھوتائی نہ صحیح تو بھاری اکثریت سے تو ہر صورت واپس آئیں گے، وہ وزیر اعظم بنے تو پھر وہ لگائیں آرمی چیف. اب اس وقت تک جو ہے آپ کیا کریں، وہ انہوں نے مشورہ دے دیا اپنے سابقہ انٹرویو میں. اب وہ بھی یہی چور لٹیرا جس کو کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں دوں گا نیا لگانے کی، تو وہ ایکسٹینشن کے اپریل تک بھی لگانے کی جو ہے وہ سمری موو ہوگی تو دستخط ہوں گے نا. تو میرا اپنا مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو گیم پلان بنایا ہے، غالباً عمران خان صاحب کی مبینہ یا حقیقی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، شاید وہاں سے انہیں اس ضمن میں کچھ امید نہیں ملی، تو کل انہوں نے پھر یہ اگریسو سٹانس لیا. یہ میں فیل کر رہا ہوں. آئی کین بی رانگ. روف، عمران خان صاحب کا غصہ تھا کہ فرسٹریشن تھی؟ میرا خیال ہے دونوں تھیں، اور بڑے اچھے سوالات کیے آپ نے فواد چودھری صاحب سے. میں ایک آدھ کو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. صاحب فواد کی اپنی ایک پارٹی میں
کھل کے شاید بات نہ کر پا رہے افراد لیکن انڈیپینڈنٹلی بھی سوچ رکھتے ہیں اپنی، لیکن پھر بھی وہ ذرا تھوڑے سے بعض معاملات میرا یہ خیال ہے جو آپ وی شوڈ بی فیئر، وہ انہوں نے کم از کم 2-3 مرتبہ کہا کہ یہ میری ذاتی، میں وہی کہہ رہا ہوں میں ان کو کوئی وہ نہیں کہہ رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں صاحب ذرا مشکل ایک پوزیشن میں ہیں وہ اس وقت۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی ان کی حکمت عملی ہے، اس کو گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہم کہتے ہیں نا سر، کہ خان صاحب دبا کے رکھیں گے، اس پہ ریس پہ پاؤں دیں گے، اور ہمارے جو فواد چودھری صاحب ٹیسٹر پھینکا ہے آپ کے خیال میں فواد چودھری کے ڈیفینیٹلی، میں اسی پہ آ رہا ہوں فواد چودھری صاحب ایک اچھے، اگر مجھ سے پوچھیں آ کے پولیٹیکل سکیم بنا سکتے ہیں، ان کا ذہن پولیٹیکل ذہن ہے فواد چودھری صاحب کا، یہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل فیملی، اور یہ بیک ڈور بات چیت میں بڑا کلیدی کا رول تھا، یہ آخری دنوں میں یہی کر رہے تھے سارا کچھ جو تھا۔ اگر کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی کسی نے بنانی ہے جس کو سمجھ ہے پالیٹکس کی، میں یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ ینگ ہیں، ان کا اتنا تجربہ شاید نہیں ہوگا، لیکن فیملی کا تو ہے، وہ چودھری فواد صاحب کے پاس ہے۔ جتنی بھی اسٹریٹجی انہوں نے پہلے بھی بنائی تھی، 1-2 بیک فائر کر گئے تھے جب انہوں نے اسمبلیاں توڑوا دی، لا منسٹر کے طور پر رولنگ آ گئی، تو خان صاحب اس پہ زیادہ خوش نہیں تھے ان کے ایڈوائسز سے، انہوں نے ثاقب نثار صاحب سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ مجھے غلط ایڈوائسز دی گئی تھی، لیکن اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ایک چیز سے ڈرتی ہے جو ہم نے پہلے بھی کی، کہ ہماری آگے پبلک میں نام لینے چاہیے، ہمارے اوپر تنقید ہونی چاہیے، ہمارے اوپر آگے دیوار کے ساتھ جھاکا اتر نہیں گیا، پہلے میاں صاحب نے کر دیا، پھر انہوں نے کر دیا، اسی پہ آ رہا ہوں۔ وہ مجھے، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، میری بڑے سینئر بندے سے بات ہوئی، اس نے مجھے کہا یہی بات، میں نے بھی یہی کہا، ان کا مالک ایک زمانے تک جھاکا تھا، اب ہمارا جھاکا اتر گیا کہ اس کی بھی شیلف لائف ہے۔ نہیں مالک، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، جب یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے، چپتا تو ہے، چپتا ہے، ہزاروں کو مجمع ہو، آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یار دوست آپ کے وہی بیچ میٹ اینڈ کورس میٹ بلا بلا، اور اچانک ٹی وی پہ شروع ہو جائے اور آپ کے سب کچھ آپ کو ایکس وی زی پتہ نہیں سب کچھ بتا دیا جائے، اور سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا جائے کہ اس ملک کو آ کے حالات خراب کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، آپ پتھر کا دل بھی رکھتے ہو نا 2 منٹ کے لیے تو آپ بھی ہل جاتے ہیں، لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دا موسٹ پاورفل مین ان دا کنٹری ہوں تو پھر وہ بھی تو اس کا بھی تو مزہ اپنا ہے۔ پاور اسی وقت ہے نا جب تک آپ کو چیلنج نہ کیا جائے، جب کوئی چیلنج کر دے گا پاور تو آپ کو پھر سلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چیلنج تو اس وقت تک آپ بادشاہ ہیں، کنگ میکر ہیں، جب پوری عوام آپ کے سامنے جھکی ہوئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹر ہے؟ میں تھوڑا نہیں، ٹیسٹر نہیں ہے یہ، بیسیکلی انہوں نے نواز شریف صاحب کا ماڈل ہے جو مریم صاحبہ نے بڑا کامیابی سے چلایا ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے چلایا۔ سیاستدان اب ایک بات سمجھ چکے ہیں کہ جتنا پاور ٹاکس ٹو پاور، ایک گروپ جو ہے وہ اٹیک کرے گا اور بڑا سیریس اٹیک کرے گا۔ صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے، اور نواز لیگ کے باقی لوگ اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے جو ہمارے دوست چودھری فواد صاحب نے کی۔ اب یہ کام انہوں نے دے دیا عمران خان صاحب کو، مطلب ایک ہفتہ پہلے تک جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو ان کی ٹون ٹینر بالکل ڈیفرنٹ تھا، انہیں لگا کہ اسے رزلٹ نہیں نکلا جو چاہ رہے تھے، جو شاہ جی نے ابھی بات کی ہے کہ رزلٹ نہیں نکل رہا، انہوں نے کہا ذرا تھوڑا سا ریس دبائیں، ذرا 160 سے 180 تک لے کر جائیں۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے کہ نیا ایک سوشل کنٹریکٹ، اچھا یہ بینظیر بھٹو صاحب ابھی 93 میں چاہتے تھے یو ریمبر نیا سوشل کنٹریکٹ ہو، آپ کو یاد ہو جنرل جے کے، یہ انہوں نے این ایس سی کی بات کر دی تھی، وہاں پہ وہ اپنے ڈیفینس کوئی نیول کوئی کالج میں کرتے، نواز شریف صاحب نے استعفیٰ لے لیا۔ اس کے بعد میں اپنے دوست سے اگر شاہ جی والی بات پوچھنے کی اجازت ہوتی کہ بھائی صاحب یہ قانون میں باقاعدہ نیشنل سیکورٹی کونسل آپ بنا چکے ہیں، فوج کو ایک رول آپ دے چکے ہیں، پارلیمنٹ دے چکے ہیں، نیا رول کیا دینا آپ نے؟ اچھا پلس آپ نے ان اناؤنس رول، سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے ہمارے دوست، یہ تو انہوں نے عمران خان صاحب نے دیا ہے، یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہاں پہ اس کے میس میں ہو رہی تھیں، آج جی بی کے اس پہ بل پہ کرنی ہے، آج ایف ٹی ایف پہ کرنی ہے، آج انہوں نے فلاں بل پہ کرنی ہے، ان کو بریفنگ جو ہو رہی تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کے چیف اور آپ کے ڈی جی جو آئی ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں، اس میں خفیہ بریفنگ دے رہے ہیں، کیل کر رہے ہیں، ان کو راضی کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں کہتا تھا یہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے نا بندے پورے کریں، میرے بل آگے پاس کریں، آپ نہ کرواتے۔ خان صاحب کہہ دیتے کہ اگر میں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ان کے افسران کے ذریعے بل پاس کروانے حکومت چلا، میں نہیں لیتا۔ ٹھیک، آپ تم تمام لوگوں کو اندر لے کر آئے، آپ نے بلکہ ان کے منسٹر، ان کے عمران خان صاحب کے وزیر، جو ہمارے جیسے لوگوں کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ پہلے اس وقت آپ پاس ٹائم تھا، آپ سب کو سب وہاں جی ایچ کو بھیجتے تھے، یہ اکانومی پہ یہ بریفنگ دے رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر پہ یہ بریفنگ دے رہے ہیں، فائلیں اٹھا کے پورے کا پوری آدھی کیبنٹ آپ کی جی ایچ کو جاتی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے یہ بریفنگ دیتی تھی، تاجروں کو بھی دیتی تھی، صحافیوں کو بھی دیتی تھی، پریس کانفرنسز ہوتی تھی۔ آپ نے اس وقت سٹینڈ کیوں نہیں لے لیا؟ آپ مطلب پوری فوج کو خود اندر لے کے آئے ہیں، آپ نے ان کے ذریعے اپنے کام کروائے، جب تک آپ کا کام چلتا رہا ہے، آپ کی دکان چلتی رہی ہے، تو فوج کا رول بڑا اچھا تھا۔ جب فوج نے فیل کیا کہ یہ بیگ جتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اب آگے ہم نہیں اٹھا سکتے، آج وہ نئی تجویز دے رہے ہیں ہمارے دوست فواد چودھری صاحب جی، نیا سوشل کنٹریکٹ لے لیں۔ جو لیڈر آتا ہے جب اپنے ناکامی آپ کے آگے نہیں اٹھائی جاتی، پہلے ڈیمانڈ یہ ہوتے نیا سوشل کنٹریکٹ، اور بھائی آپ کے پاس ٹائم تھے، آپ کے پاس یہ موقع تھا، سٹینڈ لیتے، کریکٹر لیتے، آپ جی ایچ کیو جا کے وزیروں کی فوج کے ساتھ بریفنگ دینے نہ جاتے، آپ کیوں کہیں وہاں پہ بریفنگ دیتے رہے؟ سارے دیتے رہے، مظہر کو بھی اس میں شامل کر آج وہ کہتے ہیں آپ کو فوج کے ساتھ رول ہونا، رول تو آپ لوگوں نے دیا تھا، ان اناؤنسڈ بھی دیا ہوا ہے، ریٹن بھی دیا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مظہر یہ بتائیے
دو تین ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. آج مریم نواز کے جو ہم نے کیس سنا ہے ایون فیلڈ میں ان کی بریت والا جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے, اس کے اندر جو سائنس آئے ہیں وہ تو ان کو فیوریبل سا ساؤنڈ کر رہا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں شوکت ترین صاحب کو بلا لیا, ایف آئی اے نے بھی ان کو نوٹس دے دیا. وہی جو ان کی ایک کلپ تھا جہاں وہ تیمور جھگڑے سے بات کر رہے ہیں, آڈیو فون کا جو کلپ تھا اس کے اوپر ان کو نوٹس بھی آ گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب اپنے مقدمے بھگت رہے ہیں, اگرچہ ان کو ریلیف ٹیررسٹ کو کورٹ میں مل گئی ہے. لگ ہی رہا ہے کہ اب یہ بیلنس کچھ ادھر ہو رہا ہے, ادھر رگڑا شروع ہو گیا ہے, ادھر کچھ ریلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا. خان صاحب کی جو سپیچ تھی لیٹسٹ یہ جلسے والی, یہ بڑی چکوال والی بڑا تگڑی قسم کی تقریر تھی. سب نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ بریجز ہیو بین برنٹ. اس لیے یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے جو آج فواد کا یہ انہوں نے بھیجا ہے ٹویٹ جو انہوں نے کیا آج. آپ کے خیال میں کیا اب عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ واقعی آپ فیس آف کی سٹیج پہ آ گئے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے بات چیت کی, یا وہ جیسے انہوں نے بھی پوائنٹ کیا رؤف نے بھی اور مریم کی وہ فیمس سٹیٹمنٹ تھی پہلے مزاحمت پھر مفاہمت, اور وہ جو سیریز میں سے ایک جملہ تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, کیا یہ فائنل پش ہے ٹو فورس اسٹیبلشمنٹ کہ یہ ان سے بات کریں؟ دیکھیں مالک, تین چیزیں. ایک تو فواد صاحب سے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو وہ ایک بات کہتے کہتے پھر پیچھے ہٹ گئے, اور وہ بات یہ کہ ایک اسٹیج پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس تفصیل کا نہیں پتا نا, اور پھر ایک دم انہوں نے کمپلیٹلی اس چیز کو ڈینائی کیا. وہ جو صدر اور جنرل باجوہ کے درمیان ملاقات یا عمران پھر انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا بھی نہیں پتا, وہ لیکن ڈینائل نہیں کیا. لیکن دیکھیں اگر آپ تین تقریریں اٹھائیں سیکوینس سے تو آپ کو چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہیں. کبھی اوپر جاتی ہے, پچ پہ جاتے ہیں, کبھی نیچے آتے ہیں. آپ فیصل آباد میں پچ کو ہائیک کیا تھا انہوں نے, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا. گجرانوالہ میں وہ بالکل نرم پڑ گئے, حالانکہ گجرانوالہ میں یہ طے ہوا تھا, اور اس سے ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب نے اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو بریفنگ دے کے اعلان ہوا تھا, وہ اعلان یہ ہوا تھا کہ بس عمران خان گجرانوالہ کے جلسے میں اعلان کر رہے ہیں لانگ مارچ کا. لیکن گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے بالکل بھی اعلان نہیں کیا کسی طرح کی. بس انہوں نے کہا اپنی تنظیمیں بہتر کرو, وہ کرو. پھر یہاں آ جاتے ہیں ہم. یہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ اعلان جنگ کا اعلان کر دیا, اس طرح کی گفتگو ان کی نظر آئی ہے. اب فواد چودھری صاحب وہ عمران خان کی اپنی ان کے پرسنل ویو ہے. پرسنل ویو ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ عمران خان کے اسپوکس مین ہیں, پارٹی اسپوکس مین ہیں, جو بھی ہیں, تو پرسنل ویو میں اتنی امپورٹنٹ بات کیسے کی جا سکتی ہے کہ جی آئیں بیٹھیں. اچھا فرض کریں کسی کی طرف سے یہ جواب آتا ہے اچھا بیٹھیے, تو پھر فارمولا کیا ہوگا؟ دوسری بات انہوں نے جب یہ اسٹیبلشمنٹ, میں اس کو پرسنل ویو نہیں مانتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹو بی فیئر. انہوں نے ان کا کلیم ہے, میں تو اس کو ٹیسٹر دیکھتا ہوں کہ آپ پلازیبل ڈینائبلٹی کے طور پہ آپ بھیج دیں اور پھر اس کا دیکھیں ریاکشن کیا آتا ہے. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے مالک, مجھے یہ لگ رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بات چیت تو کسی لیول پہ چل رہی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اس چیز کو ریویو کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ انہیں توسیع والی بات پر. اور چونکہ انہوں نے اس سال اپریل میں اعلان بھی کر دیا تھا تھرو ڈی جی آئی ایس پی آر کہ نہ وہ کوئی ایکسٹینشن لیں گے, اور اگر ان سے کہا بھی گیا تو وہ نہیں لیں گے. اب اس میں پھر اگر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ یہی وزیر اعظم پھر نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں گے. اب وہاں جو عمران خان کا ایگریشن ہے وہ یہی لگ رہا ہے انہیں کہ جو نئی کیونکہ پرانی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بات چیت آگے نہیں بڑھی جو بھی رہے اتنے 5-6 مہینے میں. اب جو نئی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے نقطہ نظر سے اگر کوئی اسی طرح کی آ گئی تو پھر ان کے معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات کہیں اور گڑبڑ نہ ہو جائیں, اس لیے یہ اس سے پہلے ایک ایسی کال دینا چاہ رہے ہیں, چاہے 50,000 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی لوگ لے جا کے, اور پھر وہاں وہ ڈیرا ڈال لیں. اور یہ ڈیرا میرا خیال ہے ایک نارمل دھرنے کی طرح نہیں ہوگا, اس لیے جواب بھی ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے. یہ تصادم والی جو صورتحال ہے کہ اگر میری مطلب کا نہیں اور وہ لوگ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اور اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے. اب اس سچویشن میں بہت بڑا امتحان ہوگا عمران خان صاحب کا بھی کہ کیا ان کا وہ کراؤڈ جو وہ لے کر آئیں گے, وہ کراؤڈ کیا اس کے لیے تیار ہوگا. دھرنا تو ایک آسان سی چیز ہے نا, آ کے بیٹھ گئے,
لیکن اس کے لیے تیار ہوگا کہ ایک دن اگر فرض کریں شو ڈاؤن ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، تو اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ کیا دوسرے دن وہ اور جگہ وہ کر دیں گے اور ہنگامے شروع ہو جائیں گے؟ کیا ہے ان کا پلان کیا ہے؟ اب جس طرح وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی کال آئے تو اس کو اسی طرح دھمکی دو، تو یہ ابتدا عمران خان صاحب خود کریں، بتائیں آج کہ مسٹر ایکس کون ہے، مسٹر وائی کون ہے، اور جو نام انہوں نے ایک آڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، ان کے بقول آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، تو وہ کیا اس وقت اعلان کریں گے، کھل کر آئیں گے؟ اگر وہ کھل کے جہاد ٹائپ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ سارے اپنے کارڈز پھر کھول دیں گے؟ یہ فکر پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کو ہے کہ عمران خان اگر اس پچ پر چلے گئے تو پھر تو نو ریٹرن ہے، اور اگر نو ریٹرن میں تصادم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی انٹرونشن ہوتی ہے تو اس انٹرونشن کے لوزر تو عمران خان ہوں گے۔ اس انٹرونشن کیونکہ وہ تو یہ پی ڈی ایم جو ایک جو گورنمنٹ جن سے چل نہیں رہی، ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا سا سچویشن ہوگی کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ اس سے فکر مند ہیں کہ عمران خان کس طرح کی کال دیں گے، کرنے کیا جا رہے ہیں، کیا تصادم کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر گورنمنٹ نہیں مان رہی، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی بات نہیں آگے بڑھ رہی، تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کال کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے نہیں، I think you have raised 2-3 very important points. اس پہ بریک کے بعد آ کے بات کریں گے، لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں سب کے لیے۔ ایک امپورٹنٹ کیس وہ چل رہا ہے توشہ خانہ ریفرنس، جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، کر لیا ہے۔ اب اس پہ سوالات اسلام آباد میں ہونے شروع ہو گئے، جی محفوظ کیوں کیا ہوا ہے؟ بیکاز اگرچہ اس میں کچھ ٹیکنیکل لکوناز ہیں جو شاید اگر عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ آئے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کو ریلیف ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بٹ پہلا قدم ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ اگر اس کو محفوظ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بیکاز اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی ایک سیریس چیز ہے؟ کیا عمران خان صاحب اس سے بھی پریشان ہیں کہ اس کے فیصلہ آنے سے پہلے کوئی میسو ایک پاور شو ہونا چاہیے تاکہ کم از کم جو سویلین آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کا پریشر زیادہ محسوس کرتی ہیں عام طور پہ ایسی چیزوں کا؟ تو کیا وہ بھی ایک سیریس فکر ہے جو ایکسٹریم رویے میں؟ اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔